अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ फ़ोन लाइन पे हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब का 24 फरवरी को ऑपरेशन होने जा रहा है। अहम बात यह है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा लंदन नहीं जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद उनका ऑपरेशन हो जाएगा क्योंकि 25 तारीख को अब समात होनी है जो मरीम नवाज़ साहिबा का नाम ECL में डाला गया है उसको लेकर। शहबाज शरीफ साहब मार्च में वापस आएंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है, या वो आ जाएंगे मार्च में वापस या सिर्फ हरफ़े तसल्ली है, इसको लेकर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि चापलूसों और चुगलखोरों से दूर रहें। फिर ये मशवरा देने की नौबत क्यों आई है, इस पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया कवानीन को लेके हुकूमत नज़रसानी कर रही है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। कुछ पोलियो का तज़किरा भी करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं और जब उनसे सवाल पूछा गया नून लीग के साथ ताल्लुकात को लेके तो उन्होंने कहा पहले जो ताल्लुकात थे वो भी आपके सामने थे, अब जो हैं वो भी आपके सामने हैं और ताली दोनों हाथों से बजती है। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की ये जो आंखें बदली हैं, नैन बदले हैं, ये बहुत पहले बदल गए थे या लाहौर आने के बाद बदले? हाँ, ये मामला जो है ना, PMLN को इतनी अच्छी तारीख नहीं है हलीफों के साथ चलने की। जब ज़रूरत होती है तो उनको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो नज़रअंदाज कर देते हैं जी। अब बिलावल साहब का बुनियादी तौर पर गिला ये है कि जो था सर्विस जो जी सपोर्ट करने का फैसला हुआ उन्होंने कोई यकतरफा तौर पे पहले कर दिया और पीपल्स पार्टी को भी बाद में पता चला। तो अगर तो इत्तेहादियों में कोई तालमेल होता तो बेहतर होता जी। तो लेकिन निज़ामी साहब ये जो देखें बहुत टाइम हो गया था पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, जो अपोजिशन का महवर रहा है, मुखालिफत का महवर रहा है, वो तख्त लाहौर या शरीफ ख़ानदान ही था। जब से ये हुकूमत आई थी PTI की, ये आपस के क्लैशेज इस तरह बात करना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। बिलावल साहब आज जब ये कह रहे हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिशें की। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ को सरदारी साहब ने उस वक़्त सहारा दिया जिस वक्त बहुत उनकी ख़राब सूरत हाल थी खान साहब के धरने के मामले में। जी। अगर वो साथ देते खान साहब का तो मियां नवाज शरीफ की छुट्टी हो जाती। जी। ठीक है, उसके बावजूद अब जरदारी साहब का सितारा गर्दिश में आया तो उन्होंने गाना कैंसिल कर दिया। जी। तो ये उनका एक वतीरा है। जी। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम निज़ाम साहब। कैसे मिजाज हैं जी? बस ठीक ठाक। ये बताइए कि ये बिलावल साहब ने आज फिर कहा कि ताली दोनों हाथों से बटती है, तो ये आप अपने अलाइज को अपोजिशन में रह के इकट्ठा क्यों नहीं रख पाते? बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल सही कहा। वो तो मेरा ख्याल है जनरल स्टेटमेंट सबके लिए ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और पीपल्स पार्टी के उस हवाले से कुछ कंसर्न्स लेजिटिमेट भी हैं कि वो समझते हैं कि पिछले 1.5 साल में उस तरह से ऑपोजिशन पार्टी ने खासतौर पर PMLN और CP ने वो नहीं की जद्दोजहद या आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन निज़ामी साहब उसमें हमारे भी है, चाहे वो इलेक्शन हो प्राइम मिनिस्टर का इस नई पार्लियामेंट में या स्पीकर के लिए, तो पीपल्स पार्टी ने भी कई इम्पोर्टेंट मौक़ों पर अपने आप को खींच लिया था और PMLN को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन मेरा ख्याल है इसको इस तरह इतना सीरियसली रीड नहीं करना चाहिए पीपल्स पार्टी और PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूँ जितना मेरा ख्याल है शायद तासुब दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और PMLN के बेहतरीन ताल्लुकात है। जाहिर है दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, कई जगह आके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया होता है और उनका अपना मौक़िफ़ होता है बहुत सी चीज़ों में, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। वक्त ज़रूरत और जैसे अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा डाला जाएगा हुकूमत पर, तो वो जब कॉमन कॉज होगा तो डिफरेंसेस है वो हटते चले जाएंगे। ये जो एक वक्त होता है जब एक हुकूमत अपना काम कर रही है, कोई ऐसा खास प्रेशर के ऊपर है, जी। तो
ادروائز میرا نہیں خیال ہے کہ اب بلاول بھٹو، میں آپ کو بتاؤں، ویری لائکیبل پرسن ہے پی ایم ایل این میں. میں نے ابھی ان کی پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا، بڑی زبردست پریس کانفرنس. تو ایسا کوئی سیریس ایشو کوئی بھی نہیں. جی نہیں، مطلب ہے کہ سیریس ایشو تو نہیں ہے، لیکن مثلاً وہ جو میں سنتا رہتا ہوں کہ جی آرمی ایکٹ کے موقع پہ کوئی آپ نے کوآرڈینیشن نہیں کی ایک دوسرے سے، اور بلکہ ون اپ مین شپ کے طور پہ وہ پہلے اعلان کر دیا، پھر پیپلز پارٹی سے یعنی محسوس ہوا کہ آپ خود اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. اس قسم کے معاملات یا ماضی میں جو کچھ ہوا کہ جب وہ میاں نواز شریف نے کھانا کینسل کر دیا، جی تو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پھر اگرچہ میرا خیال ہے ریبر کمیٹی میں بڑی آپ کی اچھی وہ تھی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ایک بات پہ تو میرے خیال سے جو بلاول صاحب نے آج کہی وہی آپ کہتے ہیں کہ ٹیمپٹیشن تو یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو فوراً گرا دیں، چاہے جس طرح بھی گرائیں، لیکن آپ غیر آئینی طریقے سے حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں ہیں. اور یہ دونوں پارٹیاں متفق ہیں. میرا خیال ہے بالکل متفق ہیں. جب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا وقت آیا تھا، اس سے پہلے جو ہماری پی ایم ایل این کی اپنی پوزیشن تھی وہ کلیئر تھی، اور وہ بہت حد تک ملتی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے. بٹ میں وہ کہوں کہ باوجود اس سے کہ ہسٹری میں بٹرنس بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کوآپریشن بھی اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں 50s کی یا 70s یا 90s والا جب کی جمہوریت رہی ہے، تو سب سے اچھی اگر ریلیشن شپ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان رہی تو وہ 2008 سے لے کے 2018 تک رہی. جی جی ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے فرینڈلی اپوزیشن کا نام بھی دیا گیا جس کو. جی فرینڈلی اپوزیشن کا بھی نام دیا گیا. تو وہ ایک نئی فرینڈلی اس لیے دیا گیا کہ وہ پاکستانی تاریخ میں ایک نئے طریقہ تھا کہ ہم اپوزیشن بھرپور انداز میں کر رہے تھے لیکن جہاں ہمیں بیٹھ کے 18th امینڈمنٹ جیسی چیز کرنی تھی، 7th ایمنسٹی ایوارڈ کرنا تھا، تو وہ بڑے فیصلے تھے. اور اس میں ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو جمہوری قوتیں تھیں ان کا انٹرسٹ تھا. وہ پی ٹی آئی نے آ کے بیچ میں اس کو تاثر ایسے دیا جس میں پی ایم ایل این نے بھی پھر کئی ایسی چیزیں کی کہ یہ شو کرنے کے لیے ہم بہت زبردست اپوزیشن ہے سو آن. بٹ جنرلی وہ اگر دیکھیں تو بہت ہی اچھا ایک جس طرح ایک جمہوری کنٹری میں ہوتا ہے 2 پارٹی سسٹم میں کہ اس حد تک تو آپ اپوزیشن کرتے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں یا پرفارمنس ہے، لیکن اوور آل کہ جی یہ اس کو اس وقت گرا دینا چاہیے اور جی جی پنڈی پہنچ جائے سپورٹ کے لیے، تو وہ ایک نئی تاریخ تھی ٹھیک جو میرا خیال ہے بڑی پازیٹیو تھی. اچھا زبیر صاحب، یہ جو موجودہ الائنس تھا اپوزیشن کا، اس میں کچھ شکوک و شبہات تو تھے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہو، اس کے بعد بھی کچھ شکوک و شبہات تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی چھتری کے سائے تلے اپوزیشن ساری اکٹھی ہی نظر آتی تھی. اب نون لیگ سے مولانا بھی ناراض ہیں، پیپلز پارٹی بھی ایک طرح سے اشارے دے رہی ہے کہ وہ بھی ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. شہباز شریف صاحب یہاں ہیں نہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ بڑی جماعت آپ ہیں، اپوزیشن میں بھی لیڈ آپ کے پاس ہے، ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے. تو یہ مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا سر دست اکٹھا کیا جائے گا پھر سے اپوزیشن کو؟ دیکھیں اس وقت بھی جب مولانا فضل الرحمان نے انیشیٹو کیا تھا تو جیسے پہلے کہہ رہا تھا ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی تھیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یا جس کی بھی کہ ہمیں کس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے، تو اس میں ایک چیز تو بالکل واضح تھی اور اس وقت ہم نے کہا بھی تھا کہ پی ایم ایل این کم سے کم اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ آپ اسلام آباد میں 25,000 50,000 لوگوں کو لائیں یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو کیا حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بھی رائٹ ہے کہ دھرنا دینے کا رائٹ بھی ہے، لیکن اگر حکومت گرانے کے لیے دھرنا دیا جائے گا تو آئی تھنک وہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کا اوپینین یہی تھا کہ وی شوڈ ناٹ. ہم 2014 کا دھرنا اگر ہوتے ہیں اور پھر ہم شروع ہو جائیں پھر وہی 90 کی سیاست شروع ہو جائے تو ایک حد تک تو وہ وہاں ادھر ایک ظاہر ڈفرینس آف اوپینین تھا، اسٹرانگ ڈفرینس آف اوپینین تھا. دوسرا پی ایم ایل این جیسے آپ نے کہا سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، تو پی ایم ایل این شوڈ لیڈ دا وے رادر دین فالو ادرز کسی اور کے ایجنڈے پر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ان کے ایجنڈے سے کوئی اختلاف ہے، لیکن وقت کا آپ کو یاد ہے وہ ہم نومبر کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں 9 اکتوبر میں کرنا ہے. جی 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 تو وہ تو عجیب سا لگتا ہے کہ آپ اپنی
جو میجر پوزیشن ہے ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی ہے. ابھی تو ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں بٹ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن صحیح ہوتے تو لارجسٹ پولیٹیکل. جی بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب. نظامی صاحب بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. یہ کیماڑی میں لیک ہونے والی گیس کا سراغ کیوں نہیں مل رہا؟ یہ گیس اٹھ کہاں سے رہی ہے؟ ابھی تک متعلقہ حکومت متعلقہ ادارے ناکام کیوں ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے. کچھ سیاسی معاملات پہ بھی کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے لیکن افسوسناک معاملہ ہے. اب تک 14 جانیں جا چکی ہیں. یہ جو زہریلی گیس کا اخراج ہے لیکن سراغ نہیں مل سکا. یہ اتنی بڑی کوتاہی اب تیسرا دن ہے. یہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ دیکھیں یہ کچھ سیٹ پروسیجرز ہوتے ہیں. میں نے کچھ ماہرین سے بات کی جی کہ جو کارگو ہے اس کی ہینڈلنگ کے لیے اس کمرشل ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کے جو اس قسم کے چاہے ایئر ہو سی ہو اور ان کی ریگولیٹر کی جاب ہے کہ وہ ان کو پروسیجرز فالو کریں. جی دیکھیں کہ وہ سیف ہیں جو کارگو آیا ہے. اور یہاں لگتا ہے کہ ان کو فالو نہیں کیا گیا. جی جی اور دیکھیں نا کوئی طاغوتی قوت تو نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. جی ہوا تو وہی ہے نا پورٹ پہ جی جو کراچی کے اس سارے علاقے میں پھیل گیا. جی اس بارے میں بھی کوئی لوگوں کو وارننگ دی گئی. جی نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا ضیاء الدین ہاسپٹل کے ارد گرد بھی ہے وہ. جی جی اب آپ نے دیکھا کہ اگر چین اس طرح کرتا جی جو کرونا وائرس کے معاملے میں تو وہاں اب 2000 اموات ہو چکی ہیں. جی جی وہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی. جی جی ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ تو بہت ہی مجرمانہ قسم کی غفلت ہے. جی اور اس پہ محض فوٹو اپرچونٹی کرنا اور سیاست کرنا جو ہے جی جی یہ بھی ایک افسوسناک عمل ہے. نظامی صاحب افسوسناک عمل ہے لیکن اس کا سراغ لگا لینا چاہیے اب تک متعلقہ اداروں کو. جو چیئرمین کے پی ٹی تھے انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس جو کارگوز آئیں جو کنٹینرز آئیں ان میں سے یہ اخراج نہیں ہے. لیکن بعد میں یہ خبر بھی آئی کہ سویابین کا ایک کنٹینر ہے جس کو وہاں سے منتقل بھی کیا جا رہا ہے. لیٹس سی ہوپ فلی جلد ہی متعلقہ ادارے حکومت اس پہ قابو پا لے گی. نظامی صاحب ذرا سیاسی معاملات پہ آ جاتے ہیں. میں اس سے پہلے ذکر کروں جی اس کے کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتے ہیں. جی اس میں کوئی ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کارگو ہینڈلنگ کے لیے. یہ آرمی نیوی وغیرہ کے پاس تو اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے نا. جی جو پورٹ پہ کام کرتے ہیں پورٹ اتھارٹی ہے ٹرسٹ ہے سارا کچھ ہے. یہ تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت نالائکی جو ہے وہ ہمارے ہر شعبے میں سرایت کر چکی ہوئی ہے. جی اور اس کی وجہ سے ہر معاملے کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. جی نااہلی تو ہے نظامی صاحب یہاں پہ اور بہت بڑی غفلت ہے. نااہلی نہیں مجرمانہ غفلت ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. 14 لوگ ہیں جن کی جان گئی ہے. اب نواز شریف صاحب 24 فروری کو بالآخر اب ان کے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے ان کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. مان گئے ہیں مریم بی بی کے بغیر وہ آپریشن کروانے کو. وہ تو میں نے آپ سے اگر آپ کو پرانی میری فوٹیج دکھائیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ڈیڈ لائن ہے. جی اور اگر دیکھیں یہ جو اینجیوگرافی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ کہاں سے گڑبڑ ہے. جی بلاکیج اگر کوئی اسٹینٹ پہلے اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں جی نہیں تو بائی پاس ہونا تو بائی پاس ہونا. جی بعض عام جو مبصرین ان کو کہنا ہے کہ بھئی یہ اتنا کون سا کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. یہ صحیح بات ہے. جی اینجیوگرافی اب لوگ ویسے ہی کرا لیتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے لیکن وہ ایک انویزو پروسیجر ہے. جی جی لیکن میاں نواز شریف کا یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک دفعہ جب وہ پہلے والا بائی پاس ہو رہا تھا جی جی تو ان کی آپریشن ٹیبل پہ آرٹری جو ان کی برسٹ کر گئی تھی. تو ان کا ذرا کیس مریض کی مجبوری حالت تو نا حساس ہے. نہیں مجبوری کی ایک مجبوری حالت ہو جی کہ اس کا بلڈ پریشر کا عارضہ نہ ہو شوگر کا نہ ہو گاؤٹ نہ ہو اس کا ویٹ ٹھیک ہو وہ ریگولرلی ایکسرسائز کرتا ہو. اس صورت میں بھی جس طرح میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرے سارے وہ جو آرگنز سے باقی سب کچھ میرا جو ہے نا اور میں ریگولر ایکسرسائز اس کے باوجود ایک بیماری ہے تو اینجیوگرافی کے بغیر تو معاملہ نہیں چلتا. اس کو یہ کہنا کہ جی یہ ڈیلے کر رہے ہیں اور وہ زیادہ دیر تک اس کو ڈیلے کیا نہیں جا سکتا. یہی سوال ہے یہ جو ڈیلے کرنا ہے اور مریض اگر سیریس ہے
اور یہ ابہام اس جو کی پیدا طرف ہوتا یہ ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ فار میاں نواز شریف اٹ کین بی لائف تھریٹنگ ایز ویل، اٹس ناٹ اے سمپل اینجیوگرافی. جی لیکن اس میں نظامی صاحب آپ وہ جو ڈاکٹرز جو علاج کر رہے ہیں وہ بھی اتنے نابل تو نہیں ہے نا کہ مریض کی اگر ناگزیر لیکن ہے. اس وقت تو بات یہ ہے کہ سیاسی پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے جی کہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، بڑے اچھے ملک کے جو چیدہ سیاستدان ہیں بعض، جی وہ جب آتے ہیں نواز شریف کی نفرت میں تو اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ پہلے تو وہ ایک ڈاکٹر جعلی بن کے آیا کہ جی نواز شریف کی بائی پاس ہی نہیں ہوا، جی وہ تو بال لگوانے گئے اسپتال جی میں. آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، 2015-16 کی سارا بات. یاد ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کی بیماری پہ بھی عجیب و غریب وہ بیانات تو آئے. بالکل یہ تکے کھا رہی ہیں وہاں بیٹھی ہوئی. جی اور جناب ان کو بعض لوگوں کو بعد ازاں معذرت بھی کرنی پڑی. تو یہ جو رویہ مثلا میں نے کسی کا میں نے سنا کہ جی ان کی والدہ جو ہیں وہ اس لیے چلی گئی کہ اب نواز فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری لنڈن آہستہ آہستہ ہونا چاہتی ہے. بھائی مریم یہاں ہیں، چلیں وہ بھی اگر کوشش کر کے چلی جائیں. جی حمزہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کے عزیزوں کا بھائی جی کے بیٹے جیل میں ہیں. وہ ان کی ضمانت ہوگی ہے کل نظامی صاحب. کس کی؟ وہ جو یوسف عباس تھے. یوسف کی ہوگی، لیکن حمزہ تو ہے نا ابھی. جی حمزہ جیل میں ہیں نظامی یہ ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی سیاسی جاگیر ہے. نہیں جاگیر تو چھوڑیں گے نہیں. جاگیر ہے نا یہ جاگیر چھوڑیں گے تو یہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. مطلب کیا اور کریں گے وہاں جا کے لنڈن میں حلوے کھائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن فار اے لانگ رن آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف کو بھی اگر اللہ نے ان کو صحت دی جی تو جب بھی الیکشن ہونے کا وقت آیا جی اس سے پہلے وہ واپس آئیں گے. وہ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اس پہ کریں گے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر اعظم کو ایک بار پھر مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ چاپلوسوں اور چغل خوروں سے دور رہیں. آخر پھر سے اس مشورے کی ضرورت کیوں آن پیش ہوئی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب نے، سوشل موبیلائزر بھی ہیں اور بالخصوص نظامی صاحب جو بہت سے معاشرتی امراض ہیں ان پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب پولیو کیمپین چل رہی ہے اور آپ نے پاکستان کا طول و عرض بھی دیکھا ہے. آپ کی نظر میں بنیادی طور پہ پاکستان میں پولیو ختم نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے. میرے خیال میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایریاز جہاں سے لیکیجز ہوتی ہیں، جہاں سے یہ کیسز پرولیفریٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے اور ہم عام جو علاقے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اب دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ آتی ہے ہمارے فرنٹیئر ریجن سے جو مائیگریشن ہوتی ہے پنجاب کی طرف. میرے خیال میں پنجاب کی وہ تمام حدود جہاں پہ ٹرین یا بسز آتی ہیں اور لوگ یا بچے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے سیلز ہونے چاہیے جو ان کو پولیو کے قطرے پلائیں. اور اس وقت دیکھیے یعنی وی آر ویری ہیپی کہ جب اباؤٹ 8 کیسز اونلی ان پاکستان، اب ان کا نمبر 28 سے بھی زیادہ ہو گیا. جی ہاں اس لیے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. ہماری جو ویزا پالیسی ہوتی ہے دنیا کی وہ افیکٹ ہو جائے گی، ہمارے لوگوں کا باہر جانا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑا اسٹرکٹلی اور اس میں ہم انوالو کریں ہمارے جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو ریلیجیس، ہمارے جو مولانا حضرات ہوتے ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو ہم شامل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پولیو کے خطرے 10 دفعہ بھی کیا، 20 دفعہ بھی کیا، 50 دفعہ بھی پلائیں گے، اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحب عارف نظامی عرض کر رہا ہوں. یہ ایک تو دیکھیں نا کہ افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ شاید پاکستان تیسرا ملک ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم ایک 5ویں بڑی فوج ہے، ایک اتنا بڑا ملک ہے. ایک مطلب ہے کہ یہ ان غریب ترین ملکوں میں بھی نہیں ہے اور پسماندہ ترین میں بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پسماندگی کا حال یہ ہے اور جہالت کا جو آپ نے بھی خود جس کا ذکر کیا
کہ ریلیجس اور کلچرل بنیادوں پہ بعض لوگوں نے ابھی ایک پولیو ورکر حال ہی میں اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور اس سے پہلے تو کئی لوگ مارے بھی گئے، اسی وجہ سے پولیو ورکر جو ہیں وہ بھی ریزیڈنٹ ہیں۔ یہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے اس معاملے میں بھی جو ہماری جو علماء حضرات ہیں وہ رول نہیں ادا کر سکے، جو مثلاً فیملی پلاننگ یا آپ کو پاپولیشن کنٹرول ہے جو بھی کہتے ہیں اس کو آپ، وہ ایران میں انہوں نے بڑی کامیابی سے، جو ہم سے زیادہ اسلامک ملک ہے، اس کو کامیابی سے آبادی کے شرح کو نیچے رہے، اور حتیٰ کہ اب بنگلہ دیش ان سارے سوشل انڈیکیٹرز میں ہم سے بہتر ہے، وہاں بھی بڑی کامیابی سے یہ چیزیں کی گئیں۔ تو اس میں کوئی تھوڑی سی بہت، ایک تو شارٹ ٹرم تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کچھ لانگ ٹرم میجرز بھی لینے کی ضرورت نظر آتی ہے۔ جی نہیں نظام صاحب، بالکل میں آئی ایگری وتھ یو۔ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ میری آج عمر 65 سال ہے۔ جب میں 5 سال کا 10 سال کا تھا تو اس زمانے میں اسمال پاکس کے انوکولیشن وہ کیا کرتے تھے، اس قسم کی ویکسین لگایا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ جی یہ ویکسین نہ لگوائیں، اس سے آپ کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی باتیں اس زمانے میں بھی کی جائے کرتی تھی۔ ایک مائنڈ سیٹ کی لوگوں کی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ میں آج سے یعنی 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو یہی مائنڈ سیٹ اس وقت موجود ہے، اور اس کو فائٹ آؤٹ کرنا ہے، اور جب تک ہم اس کو فائٹ نہیں کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں پورے کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، کوئٹہ شہر کے اندر، ملتان کے اندر، تمام شہروں کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ایشو ہے تو وہ ہمارے کچھ ایریاز کے اندر ہے، سو وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ ان دوز ایریاز۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ علماء کے کردار کی بات کر رہے تھے، اس میں ظاہر ہے میڈیا کا بھی کردار ہے، جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا بھی کردار ہے، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ ایک اور جو طبقہ ہے وہ اساتذہ ہیں، بچے جن کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جس ریجن کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے یہ جو تاثر ہے مختلف قسم کے پروپیگنڈاز ہیں پولیو کو لے کے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ پرسیپشن جو نیگیٹو پرسیپشن یہ ختم کیسے ہوگی؟ دیکھیے پرسیپشن جو ہے نا، یہ بار بار بتانے سے، بار بار ہر بات کرنے سے یہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کا اگر اوپوننٹ آپ کا پروپیگنڈا زیادہ کرے گا تو آپ اس کی بات ماننا شروع کر دو گے۔ دس از اے ہیومن سائیکالوجی۔ آپ اگر پروپیگنڈا زیادہ کرو گے، اگر آپ ریڈیو کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، اپنے ٹیچرز کے تھرو، اپنے جو آپ کے جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر مولانا صاحب اگر آپ کی بات کو بار بار اس چیز کو لوگوں پہ ایمفسائز کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بڑی اس پہ اہمیت نہیں دی جا رہی، ہماری زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ قطرے پلائیں۔ بابا جو لوگ صحیح ہیں ان کو قطرے پلانے سے اتنا فائدہ نہیں، جو ہمارے ٹارگٹ ایریاز ہیں، جو ٹارگٹ زونز ہیں، ان کے اوپر آپ کام کریں، اور دس از اونلی سولوشن ٹو دس پرابلم۔ اب دیکھیں نا 8 کیسز ہے، 28 کیسز، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جانا، اور پوری دنیا میں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ پاکستان کی ترقی بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ابھی حال ہی میں برسلز میں EU کے ایک اجلاس میں جو غالباً GSP+ سے متعلقہ تھا، یہ اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ پاکستان میں تو پولیو کی ایریڈیکیشن نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ دنیا میں بینچ مارکس ہیں جن کو وہ اب یونیورسل بن چکے ہیں، WHO کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں، UN اس میں انوالوڈ ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ یہ بظاہر فی الحال ختم ہو گیا تھا، پھر یہ دوبارہ ری ایمرج کیوں کر رہا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں 1985 کے اندر انگلینڈ گیا اپنی ٹریننگ کے لیے، اور اس زمانے میں ایک پولیو کا کیس آ گیا جس ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ تو مجھے لوگوں نے، وہاں کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بلایا کہ بھائی یو بلانگ ٹو پاکستان، آپ کو پولیو کا زیادہ پتہ ہے اور آپ ہمیں بتائیں۔ یعنی پولیو کی ایریڈیکیشن 1985 میں انگلینڈ میں اور ان تمام ممالک کے اندر ختم ہو چکی تھی، اور ہمیں وہ ایکسپرٹ سمجھتے تھے کہ جی آپ پولیو کے فریش کیسز دیکھتے ہو، آپ آ کے میں گائیڈ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سٹگما ہوگا
اور پاکستان being a nuclear country in the world and having such a status in the world, پاکستان سے اگر اس کی ریڈیکیشن نہیں ہوتی، اگر ہم پولیو ختم نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکیں؟ اس وقت دنیا میں صرف 2 یا 3 ممالک رہ گئے جن کے اندر پولیو موجود ہے. 3 ممالک ہیں، نائجیریا، افغانستان اور تیسرا کون سا ہے؟ نائجیریا، افغانستان اور پاکستان. نظامی صاحب، ابھی ہمیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی مائی پلیئر. جی ڈاکٹر صاحب، یہ پولیو کیمپین چل رہی ہے، ابھی ہم کچھ پالیسی کی بات بھی کر رہے تھے، لیکن ذرا عام الفاظ میں بتا دیں واٹ از پولیو اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، اثرات ہیں، وہ کیا ہیں، اور کیا موجودہ سال 2020 پاکستان میں پولیو کے خاتمے کا سال ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پولیو جی ایک متعدی مرض ہے، اور اس کی جو الٹیمیٹ اس کی وجہ سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ لائف لانگ ڈسیبلٹی ہے. اور میرا خیال ہے اس کو مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح ایک لائف لانگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ انسانوں کو ایفیکٹ کرتی ہے، اپاہج بنا دیتی ہے، اور پھر ایک معاشرے کے جو رویے ہیں اس قسم کی صورتحال میں وہ کس قدر منفی ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ پولیو جو ہے جی، یہ دوسری مرض ہے دنیا میں، انسان کی تاریخ میں، کہ جس کو انسان نے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا تہیہ کیا. پہلی جو تھی وہ اسمال پاکس تھی، جس کا کہ آخری پیشنٹ جو ہے وہ 1980 میں دیکھا گیا تھا، اور وہ بڑا کامیاب ایریڈیکیشن پروگرام تھا کہ اسمال پاکس اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. پولیو سیکنڈ ڈیزیز ہے کہ جس کو انسان ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت عالمی ادارہ صحت کے 194 ممبرز ہیں، 192 ممبرز اس کو ختم کر چکے ہیں. صرف افغانستان اور پاکستان رہ گئے ہیں. اور کیوں رہ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور کیا ہم اسے ختم کر سکتے ہیں. تو جو میں نے دوسرا پوائنٹ بتایا ہے کہ ختم کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں جی، بالکل کر سکتے ہیں. انہی اسٹریٹجیز یا انہی حکمت عملیوں کو اپناتے ہوئے کہ جس کے کارن 192 ملکوں نے پولیو کو اپنے ملکوں سے ختم کیا ہے. ان میں ایسے ایسے بھی ملک ہیں کہ جن کے اندر پچھلی 3-4 دہائیوں سے سول وار ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیو کو وہاں پہ ختم کیا، کیونکہ عزم اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے یہ کر دیا. ہمارے ہاں اس وقت ہم کہاں کھڑے؟ ہم اس کی ایریڈیکیشن کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی، میں بڑا واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیو کا میرا یہ ایمان ہے کہ پولیو کی جو انسداد پولیو کی جو مہم ہے، اس کے اوپر پورا پاکستان یکجان ہے اور متحد ہے. اس کا قطعاً کسی چیز سے تعلق نہیں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، اور آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، اور آپ کا کس صوبے سے تعلق ہے. میں تو جتنے لوگوں کو ملا ہوں، چاہے ان کی کوئی پارٹی ہے یا وہ کون لوگ ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں، سمجھتا ہے معاشرہ میں اسے ختم کرنا ہے. پھر کیوں نہیں ختم کر پا رہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. پاکستان ایک لمبے عرصے تک ایک ایسی صورتحال میں رہا ہے کہ پاکستان کی ساری جغرافی ہمارے لیے ایکسیسیبل ہی نہیں رہی. لاسٹ جو ہم نے دسمبر میں کمپین کی، یہ پہلی دفعہ تھا پولیو جب سے شروع ہوا ہے، جب سے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ دا ہول آف پاکستان واز ایکسیسیبل. کوئی ایک ایسا انچ نہیں تھا کہ ہم جان نہیں پہنچ سکتے تھے. دوسری تو اس کی وجہ سے ہم جو 4 کروڑ بچوں کو دسمبر میں ہم نے 2 پولیو ڈراپس پلانے تھے، وہ ہم پلا پائے.
دوسری ایک جو وجہ ہے جی ہم کیوں نہیں یہ کر پائے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ہاں روٹین ایمونائزیشن جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ نسبتاً کم ہے. ہم 65% سے زیادہ بچوں کو پاکستان میں 10 حفاظتی ٹیکے نہیں لگا پاتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جی. تیسری جو بہت بڑی وجہ ہے وہ حالیہ سالوں میں وہ یہ رہی ہے کہ ایک منفی پروپوگنڈا شروع ہو گیا. اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا اس کے محرکات تھے، اس کی بحث میں جائے بغیر اس منفی پروپوگنڈے کی وجہ سے کہ یہ ویکسین خراب ہے اور یہ ویکسین لوگوں کو بیمار کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے بند کر دیے یا اس سے انکار کر دیا. ہماری جو لاسٹ دسمبر کی جو کمپین ہوئی ہے نا جی، اس نے ہماری امیدوں کو دوبارہ سے جگا دیا ہے، کیونکہ ہم نے 4 کروڑ بچوں کو ہم پہنچ پائے ہیں ان تک. ریفیوزلز جو تھے اس دفعہ، یعنی انکار والدین کا اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کے حوالے سے، وہ نسبتاً بہت کم رہا. اور ایک دوبارہ سے ایک جذبہ اور ولولہ ہمیں نظر آیا پورے پاکستان میں کہ جس میں وزیر اعظم صاحب نے 2 قطرے پلا کے اس کمپین کا آغاز کیا. تمام وزرائے اعلیٰ، تمام MNAs اور MPAs، تمام جو وزراء ہیں اور جو اس طرح شخصیات ہیں، ان سب نے اس کے اندر رول پلے کیا. 2,65,000 پولیو ورکرز اس پروگرام میں شامل ہیں. غالباً یہ اس وقت دنیا کا پبلک ہیلتھ کا سب سے بڑا پروگرام ہے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ تقریباً ہمیں سیکیورٹی کے جو افسران تھے یا جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی اس کو کامیابی سے اس کمپین کو ختم. ابھی جو کمپین چل رہی ہے اس میں ابھی تک الحمدللہ مجھے بڑا افسوس ہے، ایک پولیس کے کانسٹیبل کی شہادت ہوئی ہے، اور پچھلی کمپین میں بھی اس طرح چند ایک واقعات ہوئے تھے. ہماری دلی ہمدردیاں ہیں ان خاندانوں کے ساتھ. لیکن اب آج تیسرا دن تھا جی اس کمپین کا، اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اہداف کو مکمل کر رہے ہیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اس سال یہ اپنی کمپینز مکمل کر پائے جس طرح ہم نے پلان کی ہوئی ہیں اور اپنے اہداف کو پا لیا ہم نے، تو انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک ہم پاکستان میں اس وائرس کی سرکولیشن کو کامیابی کے ساتھ ڈسرپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگلے سال ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے پاس بہت کم کیسز ہوں گے، اور اگلے سال کے آخر تک یا 2022 کے شروعات میں ہم قریب تر پہنچ جائیں گے پاکستان کو پولیو فری بنانے میں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے ساری بات بتا دی، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جنگی بنیادوں پر کر رہی ہے، اور آپ اس میں ایک پیوٹل اور کلیدی رول ہے آپ کا. لیکن ایک اس کا جو پہلو ہے کلچرل بھی ہے، کچھ جہالت سے اس کا تعلق ہے اور کچھ ڈس انفارمیشن سے تعلق ہے. تو اس معاملے میں جس طرح بعض ممالک میں، بنگلہ دیش میں اور ایران میں علماء کرام نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، یعنی پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے، کیا اسی قسم کی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ علماء کو کوآپٹ کیا جائے کہ وہ مساجد کے ذریعے یہ پیغام پھیلائیں کہ بھئی یہ تو آپ کی ویلفیئر میں، کیوں اپنی جنریشنز کو آپ اپاج کرنا چاہتے ہیں؟ نہ صرف یہ جی کہ ہمارے پلان میں ہے، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور ایک پورا پروگرام ہے جی ہمارا کہ جس میں ہم یونین کونسل کی سطح پہ جو ہمارے علماء ہیں یا ہمارے جو خطیب ہیں جو کہ جمعے کے خطبہ دیتے ہیں، اور دیگر جو دینی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں پورا ہمارا ایک پروگرام ہے جی. اور ان کو کمپینز کے دوران اور کمپین سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت ایک کلیدی کردار اس میں ادا کر رہے ہیں آلریڈی. یقیناً ہمیشہ نتھنگ از پرفیکٹ، ہمیں شاید اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم اس سے یعنی اس کے بارے میں اس کو فراموش نہیں ہم نے کیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ڈومین میں آتا ہے، یہ جو کماڑی والا واقعہ ہوا ہے جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کئی افیکٹڈ ہوئے سینکڑوں، ابھی تک اس کا کوئی کھوج ہی نہیں مل سکا، تو اس کی جب تک کھوج ہی نہیں ملتا تو اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی عملے کی کوتاہی ہے یا کوئی ویسے ہی ایک آفت ہے جو ہمارے پر نازل ہوئی ہے؟ جس طرح آپ نے خود فرمایا نظامی صاحب، ہمیں سب کو بڑی تشویش ہے اس واقعے کے اوپر، لیکن ابھی اس وقت حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک ہمارے پاس اس کے کچھ رزلٹ سامنے نہ آئیں کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بڑا ایک اس میں پرسراریت کا عنصر ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک کہ کیا ہوا، کیا وجوہات تھیں۔ میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں کچھ ہمیں کلو ملیں گے اور پھر ہی اس کے اوپر کوئی سیر حاصل بات کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تو میرے لیے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلے کی طرف، آج کوئی بڑا پیرنٹس وغیرہ نے احتجاج کیا، آپ بھی شاید موجود تھے وہاں، جو وہاں پہ ہمارے ووہان میں چائنا میں کرونا وائرس سے پھنسے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، باقی بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ نے تو نکال لیے بھارت نے، ہم نے ان کو وہیں رکھا ہوا ہے۔ آیا یہ اس پالیسی کے پیچھے کوئی خصوصی حکمت عملی ہے کوئی؟ نظامی صاحب دیکھیں، آج ہم نے پیرنٹ سے بات کی ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ جذبات جو ہیں وہ بڑے مطلب بلند تھے، اور بالکل سمجھ میں آتی ہے جی بات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ حکومت پاکستان، ہمارے وزیر اعظم، ہماری کابینہ گورنمنٹ، ہم تو مطلب اس کے بارے میں اس قدر یعنی پریشان ہیں اور اس قدر اس کے بارے میں حساس ہیں اور اس قدر اس کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہیں پوری صورتحال کو، کہ میں آپ کو یعنی تفصیلات نہیں ابھی بتا سکتا، لیکن ایک مکمل حکمت عملی ہے جی کہ جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی بھی ایمرجنسی میں رسک اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہماری اس وقت تک کی جو رسک اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ لگے گا کہ ہماری رسک اسیسمنٹ ہمیں یہ گائیڈ کر رہی ہے کہ وہاں سے ان کو موو کرنا بہتر ہے تو ہم کر لیں گے۔ پاکستان ایک اللہ کا شکر ہے ایک باوسائل ملک ہے، اس میں ایک ذمہ دار حکومت ہے، ہم اہل دل ہیں، ہمارے بھی جذبات ان کے ساتھ بالکل اسی طرح مطلب ہمیں بھی اتنی ہی پریشانی ہے، اتنی ہی پسمردگی ہے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ٹف فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری رسک اسیسمنٹ جی نظامی صاحب اس وقت یہ ہے کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا پیپل آف پاکستان کر رہے ہیں، اور پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری آئینی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں، چونکہ یہ آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ پھر دوسرے ملکوں نے جب نکال لیے تو ہم کیوں نہیں نکال رہے؟ ایگزیکٹلی تو چائنیز جی بالکل مجھے پتہ ہے آپ کا یہی سوال ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالیں۔ اگر کسی نے نکالا ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے چائنیز گورنمنٹ کو، اور چائنیز گورنمنٹ نے ریلکٹنٹلی اس کو ایگری کیا ہے، اور دس از آلسو اگینسٹ دا ریکمنڈیشن آف دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کیونکہ اس وائرس کی یہ ایک ناول وائرس ہے اور اس کا یہ پہلا آؤٹ بریک ہے، اور اس کی ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے یعنی ہیومن ٹو ہیومن جو ٹرانسفر ہوتا ہے یہ اس قدر تیزی سے ہوتا ہے کہ یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل سکتا ہے۔ کرونا وائرس ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ کا، نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔